अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 365 डिग्रीज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सवेरा खालिद। नाजरीन, नए साल का आगाज हो चुका है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नए साल के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान एतमाद बहाली के लिए कौमी मफाहमत के अमल की क़यादत को तैयार हूँ, ये उनकी जानिब से कहा गया है। जबकि पाकिस्तान को तसादुम की नहीं, ताउन की ज़रूरत है। सियासी क़ुव्वतें पार्लियामान में तामीरी किरदार अदा करें। ये कशीदगी बढ़ाने का नहीं बल्कि शऊर को उजागर करने का वक्त। नए साल पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये बयान दिया गया है, काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन में सियासी इशूज़ पर मुज़ाकरात के लिए इत्तेफाक राय के बावजूद अभी तक इस ज़मन में कोई पेशरफ देखने में नहीं आ रही। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ में अमली तौर पर मज़ाहमत और मुज़ाकरात की तफरीक नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या मफाहमत के बादशाह का नए साल पर यह पैगाम मुल्क की सियासत में कोई तब्दीली की फ़ज़ा को कायम कर सकेगा, या क्या हुकूमत और अपोजिशन में सियासी दर्जा हरारत कम हो पाएगा? और सवाल ये भी है कि क्या तहरीक इंसाफ नए साल में भी पुरानी सियासी हिकमत अमली बरकरार रखेगी? अगर मुल्की मईशत और मुल्की सियासत से हटकर बात की जाए तो साल के इख्तिताम पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ढाका में बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के सरकारी सतह पर जनाजे और तदफीन के मौके पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। मई 2025 के पाक भारत तनाज़े के बाद ये पहला अहम आला सतह का राब्ता है जिसकी पहल भारत की जानिब से की गई है। मगर दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के बाद चीन ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले फौजी तनाज़े में सालिसी का किरदार अदा करने की बात कही है। मगर भारत की ढिठाई बरकरार है और नई दिल्ली किसी भी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद करता हुआ नजर आ रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि भारत की मुज़ाकरात की पोजीशन को कमज़ोर कर दिया गया है और हुकूमत इस मामले पर वजाहत तलब की है। जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भारतीय प्रॉक्सीज के अनासिर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी जानिब से वाज़े किया है। और ये बात वाज़े हो गई है कि मोदी सरकार की एक ही पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। नाजरीन, सवाल ये है कि क्या साल 2026 में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे, या भारत का जो जंगी जुनून है इस साल भी खित्ते के अमन की राह में रुकावट बना रहेगा? और सवाल ये भी है कि क्या भारत की ढिठाई यूं ही बरकरार रहेगी? अगर बात की जाए सियासी मामलात से हटकर तो मुआशी तरक्की और अमन की, नाजरीन, ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के ताज़ा तरीन अदाद शुमार शेयर कर दिए गए हैं और इसके मुताबिक आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारत पर वाज़े तौर पर बढ़तरी हासिल की है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे 60 ममालिक में किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक पुरउम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। शफी जान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, प्रोग्राम में हमें वक्त देंगे। अली गोहर बलोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी हमारे साथ मौजूद होंगी। और प्रोग्राम के आगाज़ में एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैडम, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाकायदा तौर पर हमने देखा कि सदर ममलिकत की जानिब से एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी गई है। सदर ममलिकत को मफाहमत के बादशाह का खिताब भी दिया गया है और मुल्क में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा उन्होंने मफाहमती किरदार को आसान तरीके से निभाया है। क्या समझते हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, बड़ी तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओवर टू यू प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद आपके चैनल के थ्रू। और इसके साथ ही जिस तरह सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना स्टेटमेंट नए साल पे बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ जो खतरा चैलेंजेस दरपेश हैं उसको सामने रखते हुए जो कौम को उन्होंने मुबारकबाद दी है, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहिमत के बादशाह
اسی اپنے کردار کی وجہ سے کہلاتے ہیں کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ریکنسیلیشن کی پالیسی کو لے کر چلے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے آخری ایام میں جو کتاب لکھی تھی ریکنسیلیشن، اس پہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے 2008 سے 13 تک جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو اس وقت بھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی، کسی کو سیاسی اسیر نہیں کیا. تمام پولیٹیکل بالکل جماعتوں کو جو پارلیمان میں تھیں یا پارلیمان سے باہر تھیں انہیں اعتماد میں ساتھ لے کر چلے، اور تمام تر جو فیصلے ہوئے، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہو، صوبائی خود مختاری ہو، NFC ایوارڈ، وہ سب کے سب جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لے کے گئے. اور حتیٰ کہ جب سوات آپریشن ہوا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو بھی فیصلے لیے گئے وہ ان ہاؤس، ان کیمرہ جو تھا وہ اجلاس بلائے گئے اور اس میں تمام پارلیمان کو ساتھ لیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2013 میں جب بالکل انتخابات ہوئے اور جتنے بھی تحفظات تھے، انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنے لاسٹ جب اسمبلی کے سیشن سے خطاب کیا تو انہوں نے اس کا اظہار کیا، لیکن اس کا بھی ساتھ میں اظہار کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت ڈیریل ہو، اور ہم جمہوری تسلسل کے لیے پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری پروسیس 5 سال مکمل کر کے سیکنڈ ٹینیور میں داخل ہو رہا تھا. تو آپ نے اپنے تمام تر تحفظات کے جی باوجود جو ہے جمہوریت، اور اس کے بعد 2014 کا دھرنا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی سازش ہوئی حکومت کو، نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرانے کی، اس کے باوجود اس کو جو ہے آپ نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، پارلیمان کو سپورٹ کیا، جمہوریت کو سپورٹ کی. اور جب ہم 2018 کی طرف آتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں، RTA سسٹم بٹھایا جاتا ہے، ایک تبدیلی کا نعرہ لگا کے جس طریقے سے ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے اور پھر ایک تمام پارٹیز سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی جاتی ہیں اور ایک پارٹی کو لایا جاتا ہے جس نے تباہی اس ملک میں مسلط کی. لیکن اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب PMLN، JUI اینڈ دیگر ادر جماعتیں تھیں وہ پارلیمان میں آنا نہیں چاہ رہی تھی اور اس بدترین دھاندلی پر اپنا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہ رہی تھی، اپنا احتجاج کرنا چاہ رہی تھی، اس وقت بھی صدر آصف جی علی زرداری صاحب نے تمام پارٹیز کو لے کر آئے. اور آپ نے دیکھا جب PDM نے ایک اتحاد بنایا اور کہا کہ پارلیمان سے استعفیٰ دیں گے، اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی دانش مندی سے، اپنی سیاسی بصیرت سے اسے ناکام کرتے ہوئے ووٹ آف نو بالکل کانفیڈنس کے تحت جو ہے وہ کیا. تو ابھی بھی وہ اسی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ملک کے اندر جو ہے، دیکھیں سیاست کے اندر کبھی مذاکرات کے دروازے نہیں بند ہوتے اور سیاست میں ہمیشہ مفاہمت بالکل کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ سیاسی محاذ آرائی سے ملک کو نقصان ہوگا، اور ایک طرف ہمیں جو آپ بیرونی اور اندرونی چیلنجز ہیں آپ دیکھ لیں کہ را اور دیگر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جس طریقے سے بلوچستان اور KP اور ملک بھر کے اندر جو انہوں نے جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کو انہوں نے اس کا بالکل واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز سے درپیش ہونے، نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں ایز اے قوم متحد ہونے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل ایز اے قوم ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، بجا فرمایا ہے. علی گوہر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے. بلوچ صاحب کہیے گا کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے حکومت اور اپوزیشن سیاسی ایشوز پر مذاکرات کے لیے اتفاق پر ہیں، ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک پیج پر ہونے کے باوجود کوئی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آ رہی. کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں لیک کر رہی ہیں، کس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر حکومت اگری کر رہی ہے تو سامنے والی پارٹی کیا ایشوز اٹھا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے تو بالکل آفر کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ان کو بالکل کہا کہ آپ آئیں اور مذاکرات کریں، اور ظاہر ہے گفت و شنید سے ہی راستے نکلتے ہیں، لیکن ان کی سنجیدگی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں، تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں، اور ان کے اندر گروپنگ ہے. ایک گروپ جو کہ جس کی سربراہی علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے، وہ تحریک کی بات کرتے ہیں، وہ مذاکرات کی بات ہی نہیں کرتے. تو یہاں سے لگتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایات ہمیں بانی PTI دیتے ہیں، اور ان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم احتجاجی تحریک چلائیں. اور احتجاج کے نام پر بھی انہوں نے ہمیشہ انتشار ہی پھیلایا ہے. جس طرح سے وہ 26 نومبر کے واقعات ہوئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے وفاق کے اوپر یلغار کی، پھر اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات کیے.
تو وہ ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ کار تو وہی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے بھی یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے تھے اور ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ رہائی کرنا یا سزائیں دینا وہ عدالتوں کا کام ہے اور وہ تو ادھر ہوگا. لیکن پولیٹیکل ڈائیلاگ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا طریقہ کار جو ہے وہ انتشار کی بجائے سیاسی ہو جائے اور جمہوری ہو جائے, اور ان کا جمہوریت کا راگ الاپنے سے تو جمہوریت نہیں آتی, عملی طور پہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے, اپنے قول اور فعل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ آیا جمہوری ہے یا انتشار والا ہے. تو ابھی تک تو مادت کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا, پوری پی ٹی آئی کنفیوز نظر آتی ہے اور مختلف گروپوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے. ہر گروپ کا اپنا ایک جو ہے وہ ایک اپنا بیانیہ ہے, ہر گروپ کا اپنا ایک موقف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو چاہیے کہ یہ اگر مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو پھر نیشنل اسمبلی کا اجلاس جاری ہونے جا رہا ہے. یاز صادق صاحب نے بھی بات کی ہے اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے ہمیں پی ایم ایل این کے بھی جو وفد جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے اوپر گیا تھا, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ایاز صادق صاحب کے پاس آئیں اور آ کر مذاکرات کی بات کریں تو پھر ان کو ویلکم کیا جائے گا مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر. لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کا اصل مطمع نظر یہ ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو اسٹیبلشمنٹ تو کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈائیلاگ کریں اور ہم ان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ اگر انتشاری راستہ چھوڑیں اور ڈائیلاگ کی طرف آئیں تو یقینی طور پر پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے اور ملک اور قوم کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. جس طرح سے یہ لاک ڈاؤن کی سیاست, جس طرح سے نفرت میں سیاست, اس کا خاتمہ ہوگا. یعنی پاکستان مسلم لیگ نون فور فرنٹ پر ہے اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب بھی موجود ہیں, ہم ان کے کامنٹس بھی جانتے ہیں. سر کہیے گا کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا تھا, اور ان سے بھی ہم ان سے کامنٹس لینے کی لیے ٹرائی کریں گے. شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہدہ صاحبہ کہیے گا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو میڈیٹر کا کردار ادا کرنا پڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور حکومت کے درمیان, تو کیا یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کبھی بھی جمہوریت کے حوالے سے اس نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ ملک کے اندر جمہوری اقدار کو پروان چڑھایا جائے اور ہمیشہ اپنا مثبت رول پلے کیا. جب ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ ایک بہت شدید محاذر آئی تھی 2013 کا, جیسے میں نے بتایا, اور جب 14 کا دھرنا آیا تو آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب خود صدر آصف علی زرداری صاحب کی گاڑی ڈرائیو کر کے آئے. انہوں نے ان کی اہمیت کو محسوس کیا اور ان کو لے کر آئے, اور پھر جب ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے تو پارلیمان کو جو ہے وہ جو جمہوریت کے خلاف سازش تھی اس کو ناکام بنایا. اسی طرح ابھی بھی پیپلز پارٹی نے 2018 ہو, 22 ہو یا ابھی جب 23 کے اندر جب نئی حکومت آئی, تو جب بھی ہم نے بار بار مصالحت کی, جب بار بار مذاکرات کی بات کی پی ٹی آئی کو, اور اس وقت بھی جب ہم اپوزیشن میں تھے پی ایم ایل این کے ساتھ, تو جب بھی ہم نے مذاکرات کی بات کی اور ان سے کہا کہ نساء معیشت کرتے ہیں, معیشت کو جو خطرات تھے اور جو کچھ خطرات درپیش تھے, لیکن اس کے باوجود جب یہ ایز اے پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی, جب اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی, اور اب انہوں نے تو تمام پولیٹیکل جماعتوں کو کبھی خاطر میں لاتے ہی نہیں. ہمیشہ انہوں نے مذاکرات کی دعوت کو رد کیا. جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت تو اپوزیشن سے ہاتھ ملانا تو درکنار, انہیں جیل میں دیکھنا وہ پسند کرتے تھے, اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میں عبرت کا نشان بناؤں گا تو میں پنکھے اتار دوں گا, تو اے سی اتار دوں گا. یہ ساری ان کی اپنی, میں نہیں کہہ رہی, آج کل تو میڈیا اتنا ایڈوانس ہے, ہر چیز ریکارڈ پر ہے. اور ابھی بھی جب یہ اپوزیشن میں تھے انہیں بار بار دعوت دی. ٹھیک ہے, اپوزیشن میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ اپوزیشن بالکل پاکستان پیپلز پارٹی تو تیار ہے مفاہمت کا کردار ادا کرنے کے لیے, میڈیشن کے لیے. تو ہم شفیع جان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, ان کے کامنٹس جانتے ہیں. شفیع صاحب کہیے گا کہ یہ بات سب لوگ کر رہے ہیں, ہر حکومتی جماعت کے سامنے, ہر کارکن کی ان کی زبان سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت اور مذاکرات کی تفریق میں نظر آ رہی ہے, اور پارٹی کے اندر ہی اتنے وہ
چل رہے ہیں ایشوز، ہر کسی نے اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پارٹی کو میں ہی لیڈ کر رہا ہوں، کیا کہیں گے آپ نیا آنے والا سال پارٹی کو کس سمت میں لے کر جائے گا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ مزاحمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے، بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے. ووٹوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھ لیں، سیٹس کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، ورکرز کے حساب سے دیکھ لیں، اسٹریٹ پاور کے حساب سے دیکھ لیں، سب سے بڑی پولیٹیکل اور سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. لیکن مذاکرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ٹرائی کی، وہ سود مند ثابت نہیں ہوئے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس بار جو بھی ہو، مفاہمت ہو، مذاکرات ہو یا مزاحمت ہو، وہ نتیجہ خیز ہو. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. وہ جو بھی اس بارے میں فیصلہ کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو قبول ہوگا. لیکن ہم کچھ بنیادی نکات ہیں ہمارے جس سے ہم پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ. اگر ان بنیادی نکات پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ سکتا ہے. سر، ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے بارہا اس پر بات کی گئی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک سٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں. اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ صدر زرداری کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ میں مفاہمت کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چند پوائنٹس ہی ہائی لائٹ کیے ہیں جن پر وہ نیگوشیٹ کرے گی؟ دیکھیے، بنیادی نکات ہمارے، اگر بنیادی نکات پہ کوئی بھی ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے شرائط ہیں، جو ایک 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی، اس میں ایک ڈرافٹ شیئر ہوا، اس کے بعد تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان نے میٹنگز کی، اس کے بعد ایک ڈرافٹ شائع ہوا، اور اس کے ساتھ ہم پرنسپل کچھ بنیادی نکات پہ ہم ایگری ہیں. اگر ان بنیادی نکات پہ کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، صدر زرداری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بات کرنا چاہتا ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. بنیادی شرائط میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا مینڈیٹ پہ، عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ، ہمارے ووٹوں پہ، ہماری سیٹوں پہ، ہماری پنجاب حکومت پہ، ہماری 180 سیٹیں تھیں، انہیں ہمیں 98 دی. پھر پنجاب کراچی میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، بلوچستان کی ہماری سیٹیں چھینی گئی. اگر اس پہ یہ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم بالکل اس پہ بات کرنے کو تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن کی طرف سر یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ جو بنیادی نکات کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان بنیادی نکات پر جو چند نکات آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں، کیا آپ نے وہ حکومت کے ساتھ شیئر کیے ہیں؟ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے کہ انتخابات کی جانب جاتے ہیں. آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ انتخابات ایک پورے ملک میں کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیں، جب 8 فروری کا جو الیکشن تھا، جس طریقے سے وہ ریگ ہوا، جس طریقے سے ہمارے مینڈیٹ چھینا گیا، ایک وہ شخص جو اس وقت جیل میں تھا، اس کو پاکستانی قوم نے ووٹ دے کے پرائم منسٹر منتخب کر لیا تھا. اس شخص کو آپ وزیر اعظم ہاؤس لانے کے بجائے آپ اڈیالہ جیل میں بند کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد مزاحمت ہی ہونی ہے. اب مذاکرات ہوں گے تو ایک ایسی مثال ہے کہ آپ میرے گھر سے چوری بھی کر لیں، چوری کا سامان بھی لے جائیں، اور جب ہم بات چیت کے لیے بیٹھے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سامان کو چھوڑ دیں، باقی بات کرتے ہیں. تو سامان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو بات تو شروع ہوگی ہی مینڈیٹ کی واپسی پر. بات شروع ہوگی تو نئے الیکشن. ٹھیک ہے، شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. علی گوہر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوہر صاحب، آپ کے کامنٹس میں لینا چاہوں گی. یقینی طور پر گفتگو آپ نے سنی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کچھ مین پوائنٹس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا حکومت کو پرسو کی گئے ہیں یہ سارے پوائنٹس؟ پروسیڈنگز آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کبھی بھی جو مذاکرات ہیں وہ مشروط نہیں ہوتے. مذاکرات آپ شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر جو ہے وہ مطلب ہے کہ شرائط رکھ کے مذاکرات کو شروع نہیں کیا جا سکتا. البتہ ایجنڈا آئٹمز ہو سکتی ہیں اور تمام چیزوں پہ بات ہو جائے. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2018 کے الیکشن میں جب انہوں نے عوامی مینڈیٹ چوری کیا تھا تو کیا اس پر شرمندگی محسوس کرتے؟ کیا اس کے بعد انہوں نے آلموسٹ تقریباً مرکز میں 4 سال ان کی حکومت رہی اور اسمبلیز نے تو ٹینیور پورا کیا، اور جاتی بار جس طرح سے غیر جمہوری طریقے کے ساتھ انہوں نے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا تھا، وہ بھی انہوں نے اپنے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر کے تھرو کروایا تھا. کیا اس پر یہ شرمندہ ہے؟
دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود جب مینڈیٹ چرا کر آئے، ان کو جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا والی سہولت کاری کیا بھول گئی ہے؟ وہ ان کے ذہن نشین ہے۔ اس وقت انہوں نے کتنی پولیٹیکل پارٹیز کو دوبارہ الیکشن دی، حتیٰ کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی جو کہ ایک آئینی طریقہ تھا، اور یہ تو پوری زندگی کے لیے آرمی چیف کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے، اور بعد میں جس کو میر جعفر اور صادق کہتے رہے، پہلے یہ بتاتے رہے کہ ان کی لیڈر جو تھے ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر بھی مزید آگے چلیں گے، مزید اس پر بات کریں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی اشاریے کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان آنے والے سال میں بہتری کی جانب گامزن ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ایک سروے، گیلپ سروے ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کے مطابق تو پاکستان نے ایک بہت اچھا اشاریہ کور کیا ہے۔ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب موجود ہیں۔ شفیع صاحب کہیے گا پاکستان کو ہم کس طرح سے آپٹیمسٹ دیکھ سکتے ہیں 2026 کے لیے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی لاہے عمل بنایا ہے اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کی کرنٹ اکنامک کنڈیشن کی آپ نے بات کی، دیکھیں یہ جو حکومت ہے یہ عذاب کے طور پہ پاکستان پہ نازل ہو۔ اگر آپ اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کی جو ایف ڈی آئی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ نہیں آ رہی، آپ کی جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں، آپ اس وقت ملک کی سب سے کم ترین سطح پہ آپ کے ایکسپورٹس پہنچ چکی ہیں، جس طریقے سے کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا۔ شہباز شریف نے 38 دورے کیے ہیں بیرون ملک کے، اس 1.5 سال میں 1 روپے انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پرائس انڈیکیٹر ہوتا ہے، جو کہ یہ روزمرہ کی چیزوں کی جو پرائس آپ دیکھ لیں تو وہ اس وقت 50% بڑھ چکی ہے۔ جب آپ مینڈیٹ پہ نہیں آتے، جب آپ کو بٹھایا جاتا ہے، جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، تو آپ پہ باہر کی دنیا بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ آپ اپنی تمام تر اکنامک فگرز اٹھا لیں، چاہے وہ ایف ڈی آئی ہو، چاہے وہ جی ڈی پی ہو، چاہے وہ کسی انداز سے کوئی بھی چیز ہو، تر چیزوں میں ناکام ہو چکے ہیں۔ جب تک یہ حکومت پاکستان پہ مسلط ہے، یہ چیزیں مزید وسط ہوتی جائیں گی، اور ان کا جانا جو ہے پاکستان کے لیے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ یہ بیانیہ ہم سنتے رہے، ان کا نیریٹو یہی رہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے، ملک کو سرو کر رہی ہے، تو پاکستان دنیا کے نقشے پر ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت سے ہٹ گئی ہے تو ملک تو دیوالیہ ہو چکا ہے۔ آپ کے ورڈز تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی رہنما ہیں ان کی جانب سے بڑا ڈائریکٹلی یہ واضح بھی کیا گیا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ایڈ لے رہا ہے دوسرے ممالک سے۔ لیکن یہ گیلپ سروے سامنے آیا اور کافی خوشکن ہمارے پاس یہ نتائج سامنے آئے۔ دیکھیں، جہاں تک جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ تھا، ہمارا جو ایکسپورٹس تھی وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پہ تھی، فورن انویسٹمنٹ کتنی آ رہی تھی، ریمیٹنسز کتنے آ رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری گورنمنٹ میں 3-3.5 سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں پاکستان کو عزت دی جا رہی تھی، ہر پاسپورٹ کی عزت ہو رہی تھی، باہر کی دنیا آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ اب جب رجیم چینج ہوا، اس دن سے آپ فگرز اٹھا لیں۔ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کے اقتدار میں جو شرح سود کا کرائیٹیریا تھا 20% سے تجاوز کر چکا تھا، لیکن آج کا جو ہے وہ 10.5% کے لگ بھگ بتایا جا رہا ہے۔ سروے کے مطابق، سروے یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جس طریقے سے اکنامک کنڈیشن انہوں نے چھوڑی تھی وہ بھی آپ کے سامنے تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں کہ جب ہم جا رہے تھے تو 180 روپے تھا، آج 285 ہے۔ تو آپ کے قرضے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ 6% بڑھ گئے ہیں۔ ابھی بھی یہ جو ڈالر کی جو ان کا ریٹ ہے یہ مصنوعی ہے، جس دن یہ مصنوعی سے ہٹے گا یہ 400 سے اوپر جائے گا۔ اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں، واحد پاکستان تحریک انصاف کی اور اس حکومت حوالے تھی۔ سے ہم نیکسٹ پہ بات کر لیتے ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے۔ شاہدہ صاحبہ بتائیے گا، یہ جو معاشی اشاریے ہمارے سامنے آئے ہیں، رپورٹ گیلپ سروے سامنے آیا ہے، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو، اور حکومت کو اپریسیٹ کرتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل پاکستان، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک چینج آیا تھا تو اس وقت ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا، اور لوگوں کی خواہشات، ان لوگوں کی خواہشات یہ تھی اسپیشلی پی ٹی آئی کی کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو جائے۔ ملک کو اس وقت سری لنکا کی جو صورتحال تھی اور بہت بدترین تھی، وہ کہتے تھے جی یہ سری لنکا سے بدتر ہوگا۔ آپ فورن پالیسی اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا تھا، آپ کے پڑوسی ممالک تمام آپ سے ناراض ہوئے
ہو چکے تھے. آپ سعودی عرب آپ سے ناراض تھا, ٹرکی آپ سے ناراض تھا, چائنا جس سے ہماری ایک طویل عرصے کی دوستی تھی اس کو آپ ناراض کر چکے تھے. دنیا میں آپ نے کہیں پاکستان کو اس قابل چھوڑا تھا؟ آپ نے تو ملائیشیا, یہ سب چیزیں پوری قوم کو میرا خیال اب ازبر ہے. وہ اب قوم اس پر نہیں ہے کہ جو آپ جھوٹے وعدے کہتے تھے کہ ہم آئیں گے 200 ارب لائیں گے, 100 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے, 100 ارب ادھر ماریں گے اور قرضہ اتار دیں گے. وہ پوری قوم نے دیکھا کہ آپ نے اس ملک کو بدترین قرضوں میں جکڑ دیا, آپ نے اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. اور اب جو پاکستان ایک ترقی کی جانب گامزن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پی ایم ایل این کو نہیں, اس ملک کو, پاکستان کو سپورٹ کیا, اس ملک کی جمہوریت کو, پارلیمانی سسٹم کو سپورٹ کیا تاکہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے, ہمیں کوئی وزارتوں کی لالچ نہیں تھی, ہمیں حکومت کی لالچ نہیں تھی, لیکن ہمیں پاکستان عزیز ہے اور پاکستان کے لیے ہم نے وہ سب کیا. اور آج جو آپ نے دیکھا کہ مثبت اشاریہ پاکستان نہیں, یہ انٹرنیشنل اشاریہ بتا رہے ہیں, انٹرنیشنل ادارے بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اب ترقی کی طرف رواں دواں ہے, پاکستان خوشحالی کی طرف رواں دواں ہے, پاکستان کے اپنے برادرانہ ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا اس وقت تو جو چائنا کے صدر آ رہے تھے, آپ نے تو ان کو آنے سے یہاں روکا, اور آپ نے دیکھا کہ اب تمام ممالک کے سربراہان, وزیر خارجہ, دیگر ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور مختلف پاکستان کے جا رہے ہیں. تو اس سے جو ہے باہمی خیر سگالی کو فروغ مل رہا ہے, انویسٹر آ بھی رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں کتنی کنٹریبیوشن کرتی ہے یہ حکومت اور کس طرح سے ریمیٹنس کو یہ پابندی لگا رہے تھے, لوگوں سے کہہ رہے تھے ریمیٹنس نہ بھیجیں, تو لوگوں نے اور زیادہ بھیجا. تو ان کی باتوں میں اب کوئی نہیں آ رہا, سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ملک کو نقصان کے علاوہ کبھی فائدہ نہیں دیا. ان کے اپنے وہی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے اپنے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. بلوچ صاحب کہیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں اور حکومت کی ڈائریکٹلی اس میں ایک خاطر خواہ کنٹریبیوشن ہم نے دیکھی ہے, کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ کتنا دیر پا ثابت ہوتی ہے؟ اور خاص کر ہم نے دیکھا 9.5 پہ 10 روپے ایک بڑی قیمت ہوتی ہے, پیٹرول کی کم کی گئی ہے. آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا مزید قیمتیں ڈاؤن ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے گمبھیر حالات میں جب آپ کے پاس چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں, شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں کم کی, ڈیزل کی قیمتیں کم کی اور بڑی خاطر خواہ کم کی, اور اس پہ قوم بڑی خوش ہے. یہ نئے سال کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحفہ ہے جو کہ پاکستان کی عوام کو حکومت کی طرف سے دیا گیا. دوسرا, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب معاشی اشاریے بہتر ہوئے اور اس سے یہ ناخوش نظر آتے ہیں, پریشان نظر آتے ہیں, ان کی میری گزارش سن لیں نا, میری گزارش پریشانی کی وجہ میں, آپ مجھے بات کرنے دیں, میں آپ کی ہاں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملکی ذخائر جو ہیں وہ الحمدللہ بہت بڑھ چکے ہیں زر مبادلہ کے, جو کہ اپنی مثال آپ ہیں. ان کے دور میں یہ تو کہتے ہیں ہماری حکومت جائے گی تو ریمیٹنس آنا بند ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ ریمیٹنس تو پہلے سے بڑھ گئی یعنی, اس لیے آپ کے عزائم پر نہیں پورے ہوئے. شفیع جان صاحب آپ کی جانب نہیں آؤں گی, آپ کنٹینیو کرنے دیجیے. میری بات مکمل ہونے دیں نا, میری بات مکمل. یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم مائنز بچھا کے جا رہے ہیں, یہ تو مائنز بچھانے والے تھے, یہ تو پاکستان کو ڈیفالٹ ان سے آپ مبادلہ کے ذخائر برداشت نہیں ہو رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ ان کے دور میں پاکستان بین الاقوامی لیول پر جو ہے وہ تنہائی کا شکار تھا کہ نہیں تھا. مارکہ حق کے بعد جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے, پوری دنیا میں اب گرین پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے. اب پوری دنیا کے اندر پاکستان میں بین الاقوامی برادری جو ہے وہ پاکستان کے بیانیے کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. آپ نے تو سعودیہ سے ریلیشن خراب کیے, چائنا کا سی پیک روکا, مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ نے ریلیشن خراب کیے, آپ بین الاقوامی لیول پر بھی ملک کو تباہی کے دامن پر پہنچایا. بات کریں گے
नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट पहलू पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के सिफारती ताल्लुकात में क्या बेहतरी मुमकिन हो पाएगी। एक अहम मुलाकात भी हुई है, इसका भी तज़किरा करेंगे। हमने हाल ही में देखा कि एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट भी हुई है। हमने देखा कि कल जो है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ढाका में मौजूद थे। वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे और दोनों के दरमियान बड़े खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। हमने देखा कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो खुद अपनी नशिस्त से उठकर आए और उन्होंने मुसाफा किया, बातचीत हुई, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। शफी जान साहब, आपके कमेंट्स इसके ऊपर जानना चाहती हूँ कि मार का हक के बाद 9 मई के बाद जब हमने देखा कि सिफारती ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बड़े वर्स्ट हो गए थे, केओस की सिचुएशन है दोनों ममालिक के दरमियान, क्या ये जो रस्मी ताल्लुकात का बहाली हुई है ये फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होगी दोनों ममालिक के दरमियान? क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं इस प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताता चलूं, आप ये एक बयानिया जो बिल्ड कर रही हैं अपने दोनों मेहमानों के साथ, एक गलत रंग दे रही हैं आप। इस वक्त अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन देखें, ये जो कहते हैं कि जी हमारी बड़ी इज्जत बन गई है, यूएई आपको वीजा देने के लिए तैयार नहीं है, ये इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है। आपके पंजाब के एक आईजी और उसके साथ एक और अफसर जो है दे रही है, बाहर का वीजा नहीं मिल रहा। उन लोगों को वीजे नहीं दे रही जो उधर जाकर जराइम में मुलव्वस हैं। यूएई कौन कहता है वीजा? लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो हमने बेहतरी देखी है, बरतरी देखी है और पूरी दुनिया इसको कन्फेस भी कर रही है, इससे बड़ी मिसाल हमारे सामने क्या होगी कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से बड़ी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी आती हैं। 3 लोगों से है, आप भी मेरे ख्याल में जरा टिल्ट उधर नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके डायरेक्टली कमेंट्स दे रही हूं, आपकी राय है, आप डायरेक्टली आपको सही बात बताए, आप कहते हैं कि टिल्ट उसकी तरफ है, जो साफी आप पर तनकीद करे आप उसको कहते हैं कि ये लिफाफा साफी है। भाई नहीं, मैं अब फिगर्स पे बात करेंगे। अभी एक्सपोर्ट्स आप कम तरीन सतह पे है, करंट अकाउंट का बैलेंस जो है आपका माइनस है, एक्सचेंज रेट आपका आज किधर है, हमारे टाइम पे किधर था, अनएम्प्लॉयमेंट किधर है, हमारे टाइम पे किधर था, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर 50% बढ़ चुका है, यूएई आपको वीजा नहीं दे रहा, आपके सरकारी अफसरों को यूरोप का वीजा नहीं मिल रहा, लोग 38 दौरे आपने बाहर किसी मांगने वाले को भेज देते तो वो कुछ ना कुछ साथ ले आता। शफीजान साहब, हर चीज़ अपार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात रहे हैं जंग के बाद से लेकर, तो अब क्या हम उसमें कुछ बेहतरी देखेंगे मुआशी लिहाज से या सिफारती लिहाज से, किसी भी एंगल से? देखिए, जहाँ तक इंडिया की बात है और इसके साथ सिफारती ताल्लुकात की बात है, जिस तरीके से पाकिस्तान फोर्सेस ने जो कामयाबी हासिल की इनके खिलाफ, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। जिस तरीके से एयरफोर्स ने इनके जहाज गिराए, जिस तरीके से एयरफोर्स जो लड़ी है इस पूरे सिनेरियो में, वो एक हमारे लिए तारीखी दिन भी था, तारीखी फतह भी है। और जहाँ तक सिफारती ताल्लुकात है तो वो बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। हमारा ये बिलीव है डे 1 से कि जिस मुल्क के साथ जो भी सिफारती ताल्लुकात हो वो बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है तो हिंदुस्तान में आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी वहाँ पे एक इलेक्शन का मूड बनता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई वाक़या भी कर देते हैं, फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालते हैं और उसी बेस पे मोदी है वो वहाँ इलेक्शन लड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे ज़हनों में हैं। अगर बिल्कुल, मोदी का तो ये पुराना क्राइटेरिया रहा है। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसकी तो ये पॉलिसी है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं, इंतखाबात के दिन करीब आते हैं, वो अपनी पुरानी हिकमत अमली को अपनाता है। सर कहिएगा, ये जो डेवलपमेंट हमने देखी है, यकीनी तौर पर जो सर्द मोहरी चल रही थी दोनों ममालिक के दरमियान एक लंबे अरसे से, क्या ये ओवरकम हो पाएगी इस मुलाकात के बाद? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और मैं समझता हूँ कि हमारी तो बड़ी क्लियर खारजा पॉलिसी है हमारे मुल्क की कि हम तमाम ममालिक के अमन को और सलामती को मलूद खातिर रखते हैं। लेकिन इसके बरक्स जिस तरह से मार्का हक में भारत ने जो है वो शब खून मारने की कोशिश की और उसके मुकाबले में फिर अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ और जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो है उनकी और प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत हमारी अफवाज ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया और उसके बाद पाकिस्तान की कदर और इज्जत में इजाफा हुआ। आप देखें कि आपके फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में किस इज्जत के साथ बुलाया गया और वहां पर भी पीटीआई बात नहीं आई
ان کے لوگ وہاں پر بھی ان کے خلاف زہر اگل رہے تھے اور پاکستان یقینی طور پر ایک بڑی کامیابی تھی جو ہم نے دیکھی پاکستان کی اور بھارت کی جنگ میں. آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا, ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ کامنٹس آئے ہمارے گیسٹ کی جانب سے, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان یقینی طور پر ترقی کی جانب گامزن ہے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے یہ پاکستان کو تاریخی بلندیوں پر لے جائے اور پورا پاکستان اس میں اپنا اپنا حصہ ادا کرے. اور پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نئے سال کی بہت مبارکباد. بہت شکریہ.